मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम दोराहा के तवस्सुत से मैं हूं आपकी होस्ट जूलिया सरवर। आज के आपके प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूं और आपके साथ ही हमारे मेहमान प्रोफेसर इमानुएल मुमताज़, आपको भी खुशामदीद कहती हूं। कैसे हैं सर आप? खुदा उनका शुक्र है, मैं ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है? फर्स्ट क्लास। सर आपके जो तालीमात जो हमारे पिछले टॉपिक्स थे उन पे बड़ी अच्छी रहीं, लोगों के बड़े अच्छे रिव्यूज़ आए, तो उसी टॉपिक को लेके हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अगला कदम उठाएंगे। जैसे हमने पहले बात की कि रूह और सच्चाई से इबादत के हवाले से या प्रस्तिश के हवाले से, इबादत का जो कि एक हिस्सा है, तो उसमें जो परिस्तार है आज हम उसकी अहमियत पे बात करेंगे कि परिस्तार की क्या अहमियत होनी चाहिए। तो सर आज पहले मुझे ये बताइए आप कि आज की जो हमारी कलीसिया है इसकी गनाई हालत कैसी है? एक्चुअली कलीसिया के एक एक फर्द को ये सोच कर आना चाहिए खुदावंद के घर में जी, कि मैं खुदावंद की तारीफ करने जा रही हूँ या जा सही। रहा हूँ, मैं खुदावंद की हमदो सना करने जा रहा हूँ, सही। इसलिए कि मेरा खुदा सारी तमजीद सारी सना के लायक है। बिल्कुल सही। हम उसको जो आम जिंदगी में है या जो हमारा लाइफ स्टाइल है चर्च जाने का, जी। लोग इसको इस तरह समझने लगे कि जैसे मैंने जाना है और अपनी दुआएं पेश करने जाना है। सही। वो भी ज़रूरी है, पर उससे पहले ज़रूरी इकदाम आता जो करने हैं, जी जी, वो ये है कि पहले तो खुदावंद के घर में हाजिर होना, सही निहायत अदब एहतराम के साथ जाना, सही। और फिर उसकी हमदो सना करना आपके दिल की आवाज़ है। आप ठीक है। दिल से खुदावंद के लिए गाने लगते हैं, सही। आप उसकी तारीफ करने लगते हैं, और होना भी एक्चुअली यही चाहिए। इबादत का और क्या मतलब है? जी। जाएं खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, सही। और उसकी मेहरबानियाँ और उसकी शफकत इतनी ज़्यादा है हम पे जी जी, कि हमारा तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि पहले जाके हम कोई 1 घंटे की इबादत तो आधा घंटा तो हम उसकी हमदो सुनाई करें, सही। उसकी मेहरबानी के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें, और फिर ना बड़ी ताजगी आती है। मतलब करके देखें, तजर्बा करके देख लें। जी, आप उसकी हमद करना शुरू कर दें और हमद के गीत गाएं और मुस्कुराएं, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे ना मुस्कुराहट आ जाएगी। शुक्रगुजारी करना बहुत ज़रूरी है। सही। सवाल मेरा कुछ यूँ था कि वो उसकी जो गनाई हालत है आज हमारी कलीसिया में, वो किस हद तक पुख्ता है या उसकी मतलब बुनियादें किस हद तक कायम हैं? क्या अच्छे तरीके से हो रही है? नहीं, पुख्तगी जो थी ना कलीसिया के शुरू में, जी जी, जब कलीसियाएँ बनी खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, जी। आप उनकी तारीख पढ़ें तो वो तो बहुत ही पुख्ता हालत थी। जी, इतनी पुख्ता हालत कि जब उन पर आजमाइशें आई, सही। उनको जान से मारने तक की नौबत भी आई, तो तब भी वो हंसते खेलते। सही। और ये भी पढ़िए किताबें, तो वहाँ लिखा है वो उस स्टेडियम में भी जहाँ भूखे शेर छुड़े हुए थे, वो तब भी हम खुदा की गीत गाते हुए ना, हमद करते हुए तो शेरों के सामने जा रहे थे। अच्छा। ये हालत थी। सही। तो ये जब कलीसिया वो पुख्तगी का आलम था। जान जा रही है लेकिन अपने मालिक के सामने फिर भी वो हमद सुना के मूड में और उस स्पिरिट में जा रहे थे। सही। तो यूं ही आज की हालत जो है वो ज़ाहिर है 2-2.5 साल का बीच में वक्फा आया है। ज़माने ने बहुत सारी तब्दीलियां कर दी हैं सही। और तब्दीलियां हो गई हैं। तो अब हम इसको जिस एक तरह से ना रस्मन लेने लगे हैं। जैसे इतवार आया है, संडे आया है, तो मैंने चर्च जाना है, बाकी भी जा रहे हैं, मैंने भी जाना है। जी, ये जो चीज़ आई है ना, इसको ज़रा इसने पुख्तगी का आलम बीच में से ना कम कर दिया है। सही। तो जाना और फिर जाके खुदा उनके जैसे हम कलीसिया में देखा करते थे, बुजुर्ग खास तौर पे, उन्होंने कहीं अपने ज़माने में सीखा हुआ था। जी जी जी, खुदावंद के घर जाना है तो पहले घुटनों के बल होना, सही। घुटनों के बल होके अपनी दुआ करनी, सही। शुक्रगुजारी करनी। फिर उसके बाद एक तब्दीली आई थी, आ गई थी, वो ये थी कि भाई सिजदा करना। वो जो घुटनों के बल होने वाली बात थी ना, वो कम हो गई और फिर वो सिजदे में जाने लगे। और अब तो ये आलम आ गया है कि जाना है, चुपचाप बैठ जाना है चौकड़ी मार के, और फिर हाथ भी नहीं बांधना। अब तो लोगों ने हाथ बांधना भी छोड़ जी, दिया। अब वो फिर ना
اس کو ایزی لینا شروع کر دیں. صحیح. اچھا مطلب آپ نے کہا کہ کچھ جو روایات ہوتی تھی تو وہ نہیں رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک اور چیز جو کم ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو عبادت میں حمد و ثنا کا جو حصہ ہوتا تھا اس پہ بھی کمی آتی جا رہی ہے، یا لوگوں کا جسے کہتے ہیں نا شمولیت وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جو اندر کی طمانیت ہے، طمانیت ذرا مشکل لفظ آ گیا اردو کا، سیٹسفیکشن. جی جو آپ کے اندر کی سیٹسفیکشن ہے نا وہ ہو اور دل خوشی سے بھرا ہو. انسانی فطرت کا حصہ ہے یہ. جی جی دل خوشی سے بھرا ہو پھر ہونٹ چپ نہیں رہ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. دل میں مسرت ہے، خوشی ہے، جی تو اس کا پھر اظہار ہوتا ہے. آپ اپنے خداوند میں مسرور ہیں، صحیح. خداوند نے آپ کو خوشیاں دے رکھی ہیں اور آپ اس خوشی میں مسرور ہیں. جی ہو نہیں سکتا کہ آپ چرچ میں جائیں اور پھر خداوند کی حمد کے لیے اپنے ہونٹ نہ کھولیں. صحیح. پرابلم کیا ہے اب؟ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہر انسان اتنا انڈر پریشر آ گیا ہے، وہ کوئی بھی فیل لے لیں جی بالکل. کہ وہ اب چرچ تو جانا جیسے نا فرض ایک سمجھتا ہے کہ جانا ہے، لیکن یہ تو عبادت تو فرض سے کہیں بڑھ کر ہے. اور اپنی صحیح. خوشی کا اظہار کرنا، اور وہ ہوتا ہے تالیاں لوگ بجاتے ہیں نا، جی بجانا ضروری ہے، خوشی کا یہ اظہار ہے. سر بعض چرچز میں تو وہ بھی نہیں نظر آتا کہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، بس آ کے بیٹھتے ہیں، پادری صاحب سے کلام سنتے ہیں اور اٹھ کے چلے نہیں، جاتے وہ ہیں. تو ایک فرض ہے، جو ڈیوٹی جی آتے ہیں، ڈیوٹی کرنے آتے ہیں. تو نہیں، خداوند ہمارا ڈیوٹی سے کہیں بڑھ کر ہے. جی وہ تو دل کی خوشی چاہتا ہے. سر سوری میں بات کاٹوں گا آپ جی کی. معذرت. زبور 51 ہے جی خداوند کے بندے داؤد کا. خداوند اگر تو قربانیوں سے خوش ہوتا تو میں تجھے دیتا، جی پر تجھے تو خستہ دل، حلیم اور خستہ دل کی قربانی قبول ہے. صحیح. تو وہ جو دل کا ہوتا ہے نا، دل کا ٹوٹنا یا دل کی خوشی اور مسرت جی بھرنا، اس کا اظہار ہے چرچ میں جا کے زندہ رہنا اور خداوند کی حمد کے گیت بڑھ چڑھ کے گانا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنا. صحیح. تو کیا مطلب ہے جس کا، جو آپ کا سوال ہے کہ کیوں کم ہوتی جا رہی جی ہے؟ اس لیے کم ہوتی جا رہی ہے کہ دل کی مسرت کم ہوتی جا رہی ہے. صحیح. لوگوں پہ پریشر اتنے آ گئے ہیں کہ انہوں نے خداوند کو اور اس کے جلال کو اپنے اندر رکھنا چھوڑ دیا ہے. صحیح. دکھ بھر بھر کے اپنے آپ کو اتنا دکھی کر لیا ہے کہ اب وہ خداوند کی ثنا کے لیے اس کے اب ہونٹ نہیں کھلتے. سر میں اس کے حوالے سے بات پوچھوں گی، وہ یہ کہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ پریشرز بہت زیادہ ہیں، تو انسان جو غم زندگی میں پھنسا ہوا ہے، غم دو جہاں میں پھنسا ہے، غم جاوداں میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کو وہ جو خداوند کا اطمینان سمجھ سے باہر ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ وہ ہوتا ہے جی، آپ کسی سے بھی، میں دنیاوی مثال پہلے دیتا ہوں. آپ کسی سے بڑے خوش ہیں، جی آپ گھر میں بیٹھے ہیں بڑے غمگین ہو رہا، پھر فون کرتے ہیں میں آپ کے پاس آ جاؤں، جی تو اگلا بندہ کہتا ہاں جی آ جائیں. تو پھر جب بیٹھ کے آپ خوش گپیاں کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے کہ چونکہ اس شخص کے ساتھ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا جی وہ بڑی شاندار ہے، اور پھر وہاں آپ کے لیے وقت گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. صحیح. ایسے ہی اپنے خدا کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں، صحیح تعلق بنانا پڑے اس گا. کے ساتھ تعلق بنائیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں. سچی مچی بہت تبھی مزہ اس کی آتا قربت میں ہے، سکون بھی بہت آئے گا، مزہ آتا ہے، اطمینان بھی آئے گا. بہت ٹھیک شاندار ہے مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے سر. عبادت کی بات ہو رہی ہے، موسیقی کی بات ہو رہی ہے، حمد و ثنا کی بات ہو رہی ہے، تو اس بات میں سازندے ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سازندے ہمارے چرچز میں، ہمارے گرجا گھروں میں، عبادت خانوں میں، ان کا انتخاب کرنے کا کوئی دائرہ کار ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، بلکہ اس کو تو جو خداوند میں نہیں ہے، جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتا نا، اس کو تو موسیقی میں رکھنے نہیں چاہیے. اچھا. اتنا اسٹرکٹ ہونا چاہیے پادری صاحب کو یا جو بھی اس وہاں کی لیڈرشپ ہے. صحیح. میں نے تبھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اندر سے خوشی کا اظہار نکلتا ہے، اندر خوش ہو. صحیح. آپ خداوند کی حمد میں کھو جائیں گے. صحیح. آپ کچھ بچوں کو حمد و ثنا کرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ ہاتھ اٹھا کے اور آنکھیں بند کر کے اور ایسے ایسے کر کے جیسے کھو کے گاتے ہیں. صحیح. کیونکہ ان کو اس کو پتہ ہے، وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں اپنے خدا کی، اپنے نجات دہندے کی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں. صحیح. جو اپنی جان میرے لیے دینے کے لیے دریغ نہیں بالکل. کرتا اور میں اس کے لیے حمد نہیں کرتا، میں اس کے لیے گا نہیں سکتا. اس لیے اس کا انتخاب کرتے وقت نا ضروری ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، چرچ کی لیڈرشپ ہے یا کوئی بھی جو اس حصے کی لیڈرشپ ہے، جی وہ پہلے اس کا پرسنل ریلیشن شپ جانے کہ آپ کا خدا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. صحیح. اگر نہیں ہے تو ایک اسٹرکٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. وہ اسٹرکٹ ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوائر کا حصہ نہ بنایا جائے. صحیح. کوائر میں آئی وہی جو اپنے رب کو جانتا ہے، اپنے خدا کو جانتا ہے، تو وہ دل پھر وہ آیت ہے کہ میں دل سے بھی گاؤں گا، میں روح سے بھی گاؤں گا.
تو وہ تبھی روح سکھایا جاتا ہے. تو کون کون سی قدریں ہیں جن کا تقاضا کرنا چاہیے منتخب کرنے والوں کو؟ اگر وہ پادری صاحب ہیں یا کوئی اور ماسٹر ہیں تو وہ کن کن قدروں کا تقاضا کریں کہ یہ اس شخص میں ہیں تو اس کو منتخب کیا جائے گا؟ بڑی ظاہر بات ہے، یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا پرسنل کیریکٹر کی بات ہے. ٹھیک ہے. پرسنل کیریکٹر میں ذرا ایک بہت بڑا وسیع ہے یہ بات. وہ کہیں چھوٹا موٹا نشہ تو نہیں کرتا. صحیح. اس کے دانت صاف ہیں. صحیح. اس کی زبان کہیں لال تو نہیں ہو رہی. صحیح. تو ہونٹوں سے گانا ہے، زبان سے گانا ہے، اور وہ پان سے لدی ہوئی ہے. جب وہ پرائیویٹ لائف اس کی کیا ہے، پرائیویٹ لائف کا بھی تھوڑا سا تجربہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے، کہیں اس کی محفل کیسی ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کی آواز دیکھیں. یہ قدروں کی بات ہو رہی ہے. اس کی دیکھیں میوزیکل وائس ہے اس کی. اس کی میوزیکل وائس ہے. صحیح. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کوائر میں کھڑا ہوا کتنا کیسا لگے گا. دیٹ از ناٹ دا ویلیو. صحیح. ویلیو یہ ہے کہ اس کو کیا موسیقی کی سمجھ ہے. اس کو خدا نے ووکل ایسی دی ہے خوبصورت آواز کہ وہ خداوند کے لیے گا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر چرچ میں ریگولیرٹی کیسی ہے اس کی؟ کیا وہ صرف کوائر کے ٹائم پر ہی آتا ہے یا جو ریگولر سروسز ہوتی ہیں چرچ کی؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں ایک پادری صاحب تھے، پادری سردار صاحب زندہ ہیں ابھی. وہ کہتے تھے کہ میں جایا کرتے تھے ایک علاقے میں عبادت کے لیے، تو ایک لڑکا تھا زبردست ڈھولک بجاتا تھا، فرسٹ کلاس، مزہ آتا تھا. پر جیسے میں نے کہنا آئیے ہم دعا کریں اور خدا کا کلام سننے کے لیے تیاری کریں، تو وہ غائب ہو جاتا تھا. صحیح، سمجھ گئی. تو موسیقی والے جو لوگ ہیں ان کا بڑا پرابلم ہے. صحیح. وہ کلام سننا پسند نہیں کرتے. جب تک گا رہے ہیں بجا رہے ہیں بیٹھے رہتے ہیں. اور جیسے کلام کی باری آئے گی نا، تو اب ان کی کلام سے کیا محبت ہے. جی، یہ ویلیو ہے. دیکھیں اس کی وہ کتنا خدا کے کلام کا لور ہے. صحیح. تو کلام بیٹا آپ کی زندگی میں پھر تبدیلی کا باعث بنتا ہے. کلام سے آپ دور ہیں نا، جی جی، تو آپ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. اور پچھلی دفعہ آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ یہ کہ پہلے سے پریکٹس ہونی چاہیے. جیسے سنڈے کی عبادت ہے تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہفتے کو باقاعدہ پریکٹس ہوتی تھی. پریکٹس کا وہ ٹائم رکھا جاتا تھا، گھنٹہ ڈیڑھ. صحیح. اچھا سر، اس سوال میں میرے آپ نے جو قدریں بتائیں، جو خصوصیات بتائیں کہ کسی بھی شخص کا انتخاب کرنے کے لیے، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پادری صاحب کے لیے ایسا شخص ڈھونڈنا، خصوصاً ایسا سازندہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے گا؟ تو پھر اگر کوئی نہیں مل رہا ہے تو وہ چرچ سروس جو ہے متاثر ہوگی. تو بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہمارا کام چل جائے تو بندہ جیسا بھی آ رہا ہے. تو اس بات کو کس حد تک جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور کس حد تک اس پہ اسٹرکٹ رہنا چاہیے؟ نہیں، خداوند کے حضور آنا تو کام چلانا نہیں ہوتا. وہ تو سنجیدگی مانگتا ہے، سیریسنس خداوند کے حضور آنا مانگتا ہے. ہم مسیحی اس معاملے میں خود کفیل ہیں کہ کوئی سازندہ نہ ملے. ہم بہت خود کفیل ہیں، خود کفیل سے سیلف سفیشینٹ ہیں. بہت سارے بچے جو گٹار لٹکانا کندھے پہ ان کا بڑا شوق ہے. صحیح. بہت سارے طبلہ نواز بھی بہت سارے. صحیح. اور کوئی قید بھی نہیں ہے کون سا ساز ہونا چاہیے. ہارمونیم بجانے والے بڑے شاندار ہیں. صحیح. بچے اویلیبل ہیں. صحیح. بات ایکچولی ہو رہی ہے پرسنل کیریکٹر کی. جی، میں اسی کی بات کر رہی ہوں کہ اس پرسنل کیریکٹرز کو، اس کی جو قدریں ہیں ان پہ پورا اترنے والا بچہ کوئی کیا ہمیں مل جائے گا کہ وہ ریگولر چرچ بھی آ رہا ہے اور وہ پان بھی نہیں کھا رہا ہے، وہ کوئی دوسرا نشہ بھی نہیں کر رہا ہے، اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک ہے، اور ان تمام معاملات کے بعد اگر وہ کہیں کم پڑتا ہے تو پاسٹر صاحب کو یہاں اسٹرکٹ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ درست ہوگا تو آپ آ سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ اسٹرکٹ ہونا ضروری ہے. خداوند کی حضوری میں آنا ہے اور خداوند کے گیت گانے، کوئی فلمی گانا نہیں گانا ہے. جی بالکل. اس نے خداوند کی، تو خداوند سے ملنے کا نا اپنا ایک معیار ہے. کیونکہ میں اس کی وضاحت اس لیے چاہ رہی ہوں آپ سے کہ بعض ہمارے پاسٹر صاحبان جو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور کوئی تھا نہیں تو اس لیے ہم نے کہا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی آج کی سروس تو ہو جائے. تو اس کو کہاں تک پاسٹر صاحب کو خود اسٹرکٹ ہونا چاہیے اس بات کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے. صحیح. خداوند پاک ہے. صحیح. اور وہ چاہتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں پرستار ہیں وہ بھی پاک ہوں. صحیح. یہ تو بائبلی تعلیم ہے. خداوند پاک ہے، لہذا وہ پاک لوگوں کو چاہتا ہے کہ لوگ بھی پاک ہوں. صحیح. اس کی حمد و ثنا میں آنا ہے نا، اس کی کوائر میں آنا ہے، کوائر کا ممبر بننا ہے. تو ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، موسیقی کی جو نشہ ہے نا، یہ اپنی جگہ ایک بڑی باکمال بات ہے. جی. آپ اس کو کہیں گے نا کہ جب ہم آپ کو کوائر کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، پر دس یو ول ہیو ٹو کوئٹ. آپ یقین کریں وہ کوئٹ کر جائے گا. صحیح. موسیقی میں رہنا، سامنے آنا،
یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. صحیح. 300 لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں عبادت میں، لیکن وہ سامنے کوائر والے حصے میں ہیں اور وہ گا رہے ہیں، تو لوگوں کی نظریں ان پہ ہیں، اور یہ انسانی کمزوری ہے. صحیح، اہمیت چاہتا ہاں، ہے. اس کو آپ کہیں گے نا کہ نہیں جی آپ کے ہونٹ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی زبان بالکل ٹھیک ہو، صحیح. قدرتی حالت میں کوئی چھوٹا موٹا نشہ بھی نہیں کرنا ہے، خداوند کے لیے گانا ہے، خداوند کے حضور آنا ہے، وہ کر صحیح، جائے گا، کیونکہ صحیح، موسیقی کا اپنا ایک مزہ ہے، لذت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ تو ہم نے بات کر دی کہ ان کے جو ممبرز ہیں، لیکن ایسے کوائرز جن میں ماسٹر صاحبان ہوتے ہیں یا کوائر لیڈر ہوتے ہیں، تو ان کا کردار جو ہے وہ کس حد تک درست ہونا چاہیے اور کتنے دعاگو ان کو ہونا چاہیے؟ نہیں جی، لیڈرشپ ہی تو ہوتی ہے جو بناتی ہے، اور لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جو برباد بھی کر دیتی ہے. صحیح. تو لیڈر کا ہونا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم لیڈرشپ ٹریننگ کلاسز کراتے ہیں، تو ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں اور بڑے بڑے لیڈرز کے جو کال پڑھے ہیں، صحیح. ان کی ابتدا یہ ہے: رائز آف دا نیشنز اینڈ فال آف دا نیشنز ڈیپینڈ اپون لیڈرشپ. زبردست. قوموں کا عروج جی اور قوموں کا زوال ان کے رہنما قائد پر جی منحصر بالکل. ہے. اس لیے کوائر بھی اگر ایک دم فرسٹ کلاس کوائر چاہیے آپ کو، تو کوائر لیڈر کا جی اسپرچولی بار بار کہنا. جی موسیقی کی تو کمانڈ ہوگی اس پہ، اور صحیح. اسپرچولی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ کوائر وہ بنے گی کہ جو خداوند کی تعریف کے گیت گائے گی، صحیح. اور پھر جو پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ خداوند ان کی حمد و ثنا پہ، آیت کے الفاظ پہ غور کیجیے، جی خداوند ان کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا، صحیح. پھر تخت لگاتا ہے خدا. صحیح. لیکن آپ بدنی طور پر بدیوں سے بھرے ہیں، صرف آپ کو ہارمونیم پہ بڑی کمانڈ ہے جی اور دوسری چیزوں پہ کمانڈ ہے، پھر خداوند کا تخت نہیں لگتا. سر، ہمارے یہاں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت اچھے گانے والے ہیں، بہت اچھے فنکار ہیں، بچے شوق بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے ہنر کے ساتھ، اپنے فن کے ساتھ روح اور سچائی سے جو پرستش ہے، اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کریں. اس کی وضاحت خداوند کے ساتھ، دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی بہت میں گہری میں نہیں جاتا. جی چھوٹی سی بات تو پہلی تو یہی ہے کہ وہ کوائر کا ریگولر پروگرام ہو کہ شام کو ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ریگولر آنے والا اور پارٹیسپیٹ کرنے والا کوئی بہانہ کر کے اس کو مس نہ کرے. ٹھیک ہے. پہلی پھر یہ بات ہے. گیتوں کے لفظوں کو پڑھ کے نا، گانے سے پہلے پڑھ کے ضرور اپنے ماسٹر سے، وہ جس کی بات لیڈر کی بات کر رہے ہیں، اس سے ضرور سمجھے. صحیح. دائم یہوہ یا رب، زبور نمبر 9 ہے، دائم یہوہ یا رب. جی بچوں کو دائم کا نہیں پتا، جی تو بچے کو بھی چاہیے کہ وہ دائم کے معنی پوچھے. خداوند نے پرانے عہد نامے میں فرمایا تھا، یہ بنی اسرائیل کو کہ یہ تمہارے لیے دائمی قانون ہے جی کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم نے اپنی اپنی جانوں کو دکھ دینا. یہ احبار کی کتاب میں. صحیح. دائمی دائم یہوہ یا رب، وہ یہوہ جو ہمارا رب ہے وہ ہمیشہ سے ہے. بالکل. اب وہ لفظ تو پڑھ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. ایسے ہی ہندی میں لکھے ہوئے کتنے سارے گیت اور زبور بھی، جی انہیں ہندی لفظوں کا نہیں پتا ان کو. بالکل تو صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ان کا ٹرینڈ ہونا، ان کا انڈرسٹینڈ کرنا نا، جب لفظ کا مطلب سمجھ آ جائے تو بندہ پھر باقی بڑی اسپرٹ کے ساتھ گاتا ہے. صحیح. تو 2-3 چیزیں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی نا. اس کو کوئی ساز بجانے والا ہے تو اس کی ساز کی واقعی اس کو حفاظت کرنی آنی چاہیے، اس کی بیٹ کا خیال رکھنا، اس کو بجانا، اور اس کی دھن میں شامل کرنا اپنے ساز کو، یہ بہت ضروری ہے. اور مطلب آخری ایک بات رات یہ، پہلے سے ہی تیاری ہو آپ کی. بالکل تیاری ہو، ٹھیک ہے. اور اپنے استاد کو، ٹیچر کو ضرور فالو کریں. صحیح. آج کل کا یہ بھی پرابلم ہے یوتھ کا کہ وہ اپنے استادوں کی نا، وہ کمانڈر کی بات کو نہیں سننا پسند کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہماری مرضی چلے گی. صحیح. تو مطلب کچھ جو ہے فنگر ٹپ سے آپ یہ بات بتائیں کہ ہاں جو ماسٹر ہے، جو کوائر لیڈر ہے، اس کو یہ کام جو ہے وہ کرنے چاہیے. جیسے ایک جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ اس کو خود جو ہے بذات خود جو ہے اپنے باقی ممبران کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. صحیح. بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ان کے تلفظ کی درستگی کرنی چاہیے. تلفظ کی درست کرنی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کے سازندوں کو پہلے سے ہی بالکل تیار کرنا چاہیے کہ یہ ساز ہم نے اگلے دن بجانا ہے، تو یہ ہماری پہلے سے ہی پریپریشن ہو، ایک دن پہلے سے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ریگولر جو ہے تیاری بھی
ہفتہ وار جو آپ نے بتائی، یہ میں اس کو دہرا اس لیے رہی ہوں کہ خصوصاً اگر ہمارے جو کوائر لیڈرز ہیں، جو ماسٹرز ہیں، وہ اگر درست ہو جائیں گے تو یقیناً ہماری کوائر بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، اور کلیسیا کو مجبور کر دے گی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے گائیں اور روح اور سچائی سے پرستش ہو۔ ٹھیک ہے سر، میرا جو اگلا سوال ہے کہ وہ ہے کہ ہمارے ہاں عبادت کے دوران موسیقار حضرات جو اپنے راگ اور الاپ سناتے ہیں، تو وہ ایک کلیسیا کے رکن کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے نہیں کہوں گی میں، ایک کلیسیا کے رکن کی حیثیت سے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں۔ جی جی، اس وقت کوئی مقابلہ موسیقی نہیں ہو رہا، صحیح اس وقت ہم خداوند خدا کی عبادت کر رہے تھے، صحیح، یہی ہے نا چرچ کے جی اندر ایک ایک شخص خداوند کی عبادت کرنے کے لیے گیا تھا، اور عبادت میں جیسے آپ انٹرو میں بھی فرما رہی تھی کہ اس کا ایک حصہ ہے موسیقی یا جی حمد و ثنا، جی، تو ہم تو خداوند کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ صحیح اس وقت ہم کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں ہیں، صحیح، ہم تو صرف اپنے مبارک خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور جی اس کے لیے جتنا خوبصورت گا سکتے ہیں، صحیح، جتنی خوبصورت آواز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب کبھی کہیں مقابلے موسیقی کی محفل ہو تو آپ کو ظاہر ہے وہاں پھر یہ ضروری بھی ہو جائے گا، راگ الاپ کرنا وہ ضروری بھی ہو جائے گا، چونکہ وہاں مارکنگ ہونی ہے، صحیح پھر آپ کی سٹیجز بننی ہے کہ کون فرسٹ میں کون ہے، سیکنڈ کون آتا ہے، تو وہاں ضروری ہے، صحیح، وہاں ان کو کرنا پڑے گا۔ یہاں آپ کو کسی نے کوئی کمپٹیشن کی اسپرٹ نہیں ہے کہ آپ کو بعد میں کوئی انعام دینا ہے، صحیح، آپ نے تو اپنے رب کی حمد کرنی ہے، اور اس وقت سیدھے سیدھے لفظوں میں اور سیدھے سیدھے انداز میں چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ ایک موقع ملتا ہے آپ کو کہ جب آپ کسی کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، کسی پروگرام میں ہوتے ہیں، تو تب آپ اپنے اس طرح کے ہنر دکھائیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ رجحان کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ جو پہلے بہت زیادہ تھا کہ ہر چرچ میں، ہر علاقے کی مختلف گلیوں کے چرچز میں اس طرح سے ایک باقاعدہ مقابلہ منعقد کیا جاتا تھا، مختلف علاقے کے لوگ جمع ہوتے تھے، جو شہری سطح پہ لوگ جمع ہوتے تھے، تو وہ اب نہیں ملتا ہے ہمیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی ایک تو بڑی سیاسی وجہ ہے، جی ملک کے حالات نے اس طرح کے ٹرن لیے ہے، یہ پوری دنیا میں ایکچولی اب ہو گیا ہے۔ صحیح، ہمارے ملک میں ڈسٹربنس اتنی رہی ہے پچھلے سالوں میں سیاسی طور پر، صحیح، کہ کہیں 10 لوگوں کا جمع ہونا تو وہاں بم بلاسٹ کرنے والا پہنچ جاتا تھا وہ۔ تو یہ مقابلہ موسیقی اور حمد و ثنا کے مقابلے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جی کہ کراچی شہر میں جو ہماری یونائٹڈ کرسچن کنونشن کبھی لگا کرتی تھی سینٹ اینڈریو چرچ میں، صحیح، اب اس کو 20 سال ہو گئے بند ہوئے، کیونکہ اس وقت شہر کراچی کے حالات نے یہ ٹرن لیا تھا کہ سیاسی طور پر اتنی ڈسٹربنس تھی کہ یہاں کوئی بم بلاسٹ بھی ہو سکتا، لہٰذا وہ مجبوراً بند کرنا پڑی۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو ہماری یونائٹڈ کنونشن ہوا کرتی تھی، اب وہ چلی گئی ہے ایریا وائز۔ ٹھیک ہے، اب لوگ اپنے چرچوں میں کنونشن ہوتے ہیں آج بھی، لیکن اب وہ کیا ہو گیا کہ اب وہ چلے گئے اپنے اپنے چرچوں میں، ٹھیک ہے، ملکی حالات کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی کرسمس قریب آنا یا ایسٹر قریب آنا، یہ ہمارے ایک خوبصورتی ہوا کرتی تھی یہ بھی کہ مقابلہ موسیقی جی کرائے جانے، بالکل بالکل اور پھر نوجوان لڑکوں نے، لڑکیوں نے، کوائرز نے تیار ہو کے بالکل، آنا، پورا اہتمام ہوا کرتا تھا، صحیح اور لوگ اس کو نا انجوائے کیا کرتے تھے۔ صحیح، اب وہ بھی ملکی حالات کی وجہ سے ختم کرنے پڑے ان کو۔ نمبر 2، چرچز نے میرے حساب سے یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے کہ جو لیا ہے، کیونکہ اب اس میں وہ والی اسپرٹ ختم ہو گئی ہے کہ اب ہم صحیح، کرسمس منانے لگے ہیں تو کرسمس کے گیت گانے ہیں اور مقابلہ موسیقی کرانا ہے، تو مقابلہ موسیقی کے دوران جو غیر اخلاقی باتیں ہونے لگیں، اتنی ہونے لگیں کہ پھر وہ جو اسپرٹ تھی ویلکم، خدا یسوع مسیح کو ویلکم کرنا، اس کے آنے کے لیے جی گیت گانے، وہ ختم ہو گئی۔ وہ ختم ہو، اس میں دوسرے جو ایلیمنٹ تھے نا وہ زیادہ ترقی کرتے گئے، صحیح تو اس کو روکنے کے لیے اچھا ہی کیا ہے کہ مقابلہ موسیقی جب بند کر دیے گئے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کے پروگرام دیکھنے کا۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہم سر سے گزارش کریں گے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ہمارے لیڈران کے لیے یا پاسٹر صاحبان کے لیے یا پھر جو ہے ہمارے کوائر ممبرس کے لیے۔ لیڈرز، یہ پوری دنیا کا سسٹم ہی اس طرح چل رہا تھا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، جی پھر اس کے ساتھ سبارڈینیٹس ہوتے ہیں،
پھر وہ ڈپارٹمنٹ چلتا ہے، پھر وہ کام چلتا ہے. صحیح خداوند کا سسٹم بھی یہی ہے، خداوند کے گھروں کا سسٹم بھی یہی ہے. صحیح خدا کے خادم اپوائنٹ کیے جاتے ہیں، صحیح سلیکٹ کیے جاتے ہیں، صحیح آرڈین کیے جاتے ہیں. تو ایسے ہی چرچ کا سسٹم بھی ہے. تو وہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے، لیڈر کے ساتھ پھر کو ورکرز ہوتے ہیں، صحیح اور پھر وہ ڈپارٹمنٹ چلتا رہتا ہے. صحیح اب چرچ میں لیڈرشپ ہے خدا کے خادم کے ہاتھ میں. وہ صحیح فادر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ صحیح پادری صاحب بھی ہو سکتے ہیں، صحیح پھر ان کے ہاتھ میں. اب ان کے ساتھ پھر کو ورکرز ہیں. صحیح جیسے آپ رفاقت خواتین کی بات کرتے ہیں، یوتھ کی بات کرتے ہیں، کوائر کی بات کرتے ہیں، تو یہ سارے پہ ہو جاتے ہیں کو ورکرز. اور جو صحیح جب ان میں ایک طرح سے یونٹی آتی ہے تو پھر وہ ایک یونٹ بن کے فرسٹ کلاس کام کرنے لگتے ہیں. صحیح پر وہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر، جی اس کا ٹھیک ہونا اور اس کا ٹرینڈ ہونا اور اس کا کمیٹڈ ہونا اور اس کا فل آف جسٹس ہونا، یہ بہت ضروری ہے. صحیح پھر وہ ادارہ بہت ترقی کرے گا. صحیح فیورٹزم نہیں ہو. ٹھیک ہے خداوند کے جلال کے لیے ہر کام جس نوعیت میں، جس کیپیسٹی میں بندہ ہے نا، اس سے اسی کیپیسٹی میں کام لیا جائے. میرا مطلب یہ ہے جو رفاقت خواتین والے ہیں نا، تو ان سے رفاقت خواتین کے حوالے سے کام لیا جائے. ٹھیک ہے جو کوائر والے ہیں ان سے کوائر کا خوبصورت کام لیا. یہ میرا مطلب ہے. صحیح ہر بندے کی نا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. اس کیپیسٹی کو جاننا یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. صحیح اور اس لیڈر کا پھر فرض بن جاتا ہے کہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کو کوئی اسائنمنٹ دے. کام بڑے خوبصورت ہونے لگتے ہیں. صحیح صحیح جی ناظرین، کردار کی مضبوطی اور خوف خدا، اور اس کے علاوہ اپنے گروپ کو سنبھالنے کی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہو تو یقیناً کوئی بھی ادارہ ہو وہ اچھے سے چل سکتا ہے. اسی نوٹ پہ ہم پروگرام کو ختم کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ہمارا کیسا لگا یہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور مزید کوئی سوالات ہوں آپ کا، کوئی مزید ٹاپک ہو جس پہ آپ جاننا چاہتے ہوں، وہ بھی ہمیں ارسال کیجیے. ہم پوری کوشش کریں گے ہم آپ کو اس کے جوابات دیں. آپ کا بھیجا ہوا عنوان اپنے پروگرام کا موضوع بنائیں، اور آپ کی اصلاح ہو اور ہماری بھی ساتھ میں ہوتی رہے. خدا حافظ.